अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल नाज़ियात आयत नंबर 7। हमने पिछले लेसन में इसकी तजवीद, लफ्ज़ी तर्जमा और मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं वो समझने की कोशिश की थी, और आज हम इन्हीं मुश्किल अल्फाज की मानी की रोशनी में इसकी जो तफसीर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन में तफसीर में क्या क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं। इस आयत की जो है यौम तरजफुर राजिफा की क़यामत के हवाले से तफसीर है, जब पहला सूर फूंका जाएगा। फिर गलबा कुरान और इस्लाम के हवाले से तफसीर है। यौम का लफ्ज़ इस आयत में दो तरह से इस्तेमाल हुआ है, एक ज़रफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल है। तो ज़रफ़ क्या है और इसके क्या मानी है? अर्राजिफा जो है लफ्ज़, इसे मुसलमानों के दिलों से तशबीह दी गई है इस आयत में। तो इसका क्या मतलब है? मुसलमानों के दिलों का राजफा, जबकि राजफा जो है वो ज़लज़ले के लिए इस्तेमाल होता है। आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 6 तक कुछ पेशगोइयाँ की गई हैं। वो जो पेशगोइयाँ हैं उनके ज़ाहिर होने का जो वक़्त है उसके बारे में भी बात है। लफ्ज़ अल नाज़ियात, इसके हमने मानी पढ़े थे आयत नंबर 2 से आयत नंबर 6 तक का पार्ट 1 जो था उसमें, और इसके 9 मानी पढ़े थे हमने। उसमें से एक मानी है तीर अंदाज़ी करने वाली जमात। अगर जब हम अल नाज़ियात के मानी तीर अंदाज़ी करने वाली जमात के करते हैं तो फिर इस आयत की तफसीर क्या होगी? तो ये सारे जो कंटेंट हैं ये आज के इस लेसन में हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, सबसे पहले जो इसकी तफसीर है वो क़यामत के हवाले से है। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन हिला देगी हिला देने वाली। सूरह अल निबा जो थी इससे पहले हमने पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में कुरान, इस्लाम के गलबा और क़यामत का जिक्र किया। ठीक है। सूरह अल निबा में अल्लाह ताला एक ही वक्त में इस्लाम के गलबा और क़यामत का जिक्र करता है। क़यामत के हवाले से अगर हम इस आयत की तफसीर करें तो हम जब क़यामत के हवाले से इस आयत को लेते हैं तो राजिफा का मतलब है कि जब पहला सूर फूंका जाएगा। राजिफा ज़लज़ला के लिए जब पहला सूर फूंका जाएगा। जैसे इसके एक मानी हमने पढ़े मुश्किल अल्फाज में, राजा फतिल अर्ज़, ज़मीन हिला दी गई। और इसी राजा फतिल अर्ज़ को, ज़मीन हिला दी गई को, इसी को राजिफा को सूरह अल ज़िलज़ाल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी, और इसका सख्त हिलाया जाना। पहले सूर को राजिफा इसलिए यहाँ कहा गया है कि वो एक ऐसी ख़तरनाक और हैबतनाक आवाज़ होगी जिससे सारा आलिम इज़्तिराब में मुब्तला हो जाएगा। यानी जो ज़मीन को शिद्दत के साथ जो हिलाया जाना है, जो ज़लज़ला है, उसको राजिफा इसलिए कहा गया है कि वो इतनी खौफनाक और हैबतनाक आवाज़ होगी कि सब कुछ उसमें, उस आवाज़ की वजह से सब जो है वो इज़्तिराब में मुब्तला हो जाएगा, और ज़मीन जो है सब पर कपकपी तारी हो जाएगी, और यानी या तो हमारा निज़ाम शमसी ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, या पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी। ये इसकी तफसीर तफसीरुर रहमान पेज नंबर 1695 में लिखी हुई है। जब हम इस आयत को गलबा कुरान और इस्लाम के हवाले से देखते हैं तो सूरह अल नाज़ियात की पहली 5 आयात में आयत नंबर 2 से आयत नंबर 6 में कुछ पेशगोइयाँ जो हैं उनके ज़ाहिर होने के वक्त के बारे में यहाँ पर बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब 5 आयात में जो पेशगोइयाँ बयान हुई हैं वो तमाम बातें पूरी हो जाएँगी, वो पेशगोइयाँ पूरी हो जाएँगी। यानी कि और उन 5 आयात में क्या पेशगोइयाँ थी कि मुसलमान जो हैं उनमें वो ख़ुसूसियात पैदा हो जाएँगी। ठीक है, बहुत सारी ख़ुसूसियात जिनका ज़िक्र पीछे है, अब मैं उसकी पूरी तफ़सील यहाँ नहीं बयान कर सकती। तो वो उनमें चंद एक थी कि वो सब्र करना भी सीख लेंगे, वो रहम करना सीख लेंगे, वो इल्म सीख लेंगे, वो
ان تمام خصوصیات میں درگزر کرنا، یہ ساری خصوصیات تھیں، اس میں شامل تھیں، اور اس سے زیادہ وہ ہر فن جو ہے اس میں ماہر ہو جائیں گے۔ وہ تمام باتیں جب پوری ہو جائیں گی تو وہ دن آئے گا غلبہ اسلام اور غلبہ قرآن کا، یعنی وہ جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک، جب وہ پیش گوئیاں، جب وہ خصوصیات مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ دن غلبہ اسلام اور غلبہ قرآن کا دن شروع ہو جائے گا، اور اس دن کو ہم خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یوم یرجف الراجفہ کیا ہے؟ وہ دن ہے، اور اس دن کو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خصوصیت سے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جب مسلمان اس شدت کے ساتھ کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے نعرہ تکبیر سے زمین کانپے گی اور کفر بھی کانپنے لگے گا۔ راجفہ کیا تھا؟ زمین کو ہلا دیا جانا، زمین کا کانپنا، زلزلہ آنا۔ تو یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا جو نعرہ تکبیر ہوگا اس سے یہ زمین کانپنے لگے گی، کفر ظلم کانپنے لگے گا، یعنی کہ ان میں اس نعرہ تکبیر کی ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی، اس طرح سے ان کے لیے یہ خوفناک ہوگا کہ وہ اس سے کانپنے لگیں گے۔ پھر یہاں پر یوم، یوم کا جو لفظ ہے وہ ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن، یہاں پر ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف وقت اور جگہ کے لیے ہوتا ہے، کہ وقت اور جگہ کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے۔ تو یہ اسلام اور یہاں وقت اور جگہ کا جو معنی ہے، یوما اس دن، یعنی ہلا دی جائے گی جس دن زمین، تو کیا ہم نے پڑھا ابھی کہ نعرہ تکبیر سے کفر جو ہے وہ ہلنے لگے گا، ٹھیک ہے، ظلم ہلنے لگے گا، ان کے لیے یہ خوفناک ہیبتناک آواز ہوگی۔ تو یہ اسلام اور قرآن کے غلبہ کے شروع ہونے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہاں پہ یوم جو ہے وہ اس وقت کی طرف اس وقت کا پتہ دے رہا ہے جب نعرہ تکبیر سے زمین کانپنے لگے گی اور کفر اور ظلم کانپنے لگے گا۔ اور وہ وقت کیا ہوگا؟ وہ وقت اسلام اور قرآن کے غلبہ کے شروع ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری طرف ان باتوں کے ختم ہونے سے بھی تعلق رکھتا ہے، یعنی اسلام کا جو ہے غلبہ وہ شروع ہوگا اور کفر کا جو ہے خاتمہ وہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہم پچھلی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن میں اور ویسے ہسٹری میں، تو کیا پڑھتے ہیں کہ ایک قوم پر جب عذاب آتا ہے تو وہ صرف عذاب نہیں ہوتا، وہ رحمت بھی ہوتا ہے۔ ایک قوم کے لیے عذاب ہوتا ہے اور دوسری قوم کے لیے وہ رحمت ہوتا ہے، یعنی کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کا وہ خاتمہ ہوتا ہے، ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جن پر وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو مظلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے، وہ عذاب، کیونکہ وہ انہیں اس ظلم سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اسلام کا غلبہ اور کفر کا خاتمہ۔ اور جب قیامت کے معنی لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا خاتمہ، یعنی کہ یا تو ہمارا نظام شمسی ختم ہو جائے گا، نظام شمسی ختم ہوگا تو ہم تو ختم ہو ہی جائیں گے، اور یا پھر پوری کائنات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے یوم کے یہاں پر، کہ جب قیامت کے حوالے سے یوم کو دیکھیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جب کفر کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام کا غلبہ، اسلام کا دور شروع ہو جائے گا اور کفر کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ راجفا سے مسلمانوں کے جو دل ہیں انہیں بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ راجفا، وہ کیسے کانپنے لگیں گے؟ راجفا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ زندہ ہیں۔ ایکسکیوز می، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے مظالم نے ان کے احساسات کو مٹا ڈالا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کے دل ان کی تکلیف کو دیکھ دیکھ کر جو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے ہو تڑپ رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ظلم کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو اس ظلم سے ان کے جو دل ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے، وہ اس ظلم کے عادی ہو جائیں گے اور تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یا زبان نہیں اٹھائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس اضطراب میں ہے، وہ اس تکلیف میں ہے، اور اس کو محسوس پہلے سے بھی زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں جو تکلیف تم پہنچا رہے ہو رسول کریم کو اور مسلمان کو۔ لیکن وہ ہماری اجازت کے منتظر ہیں، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی، تو ہماری اجازت کے منتظر ہیں، اور اسی وجہ سے وہ تمہارے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور ہم ابھی تک اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں لڑائی کی اجازت نہیں دے کر، اس وقت تک نہ دے کر، ان میں کچھ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک لڑائی کی اجازت نہ دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اخلاقیات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اسلام سے پہلے ان میں نہیں تھے۔
اور وہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ وہ صبر کرنا سیکھ لیں گے۔ وہ اعلیٰ اخلاق جو ظلم کے نتیجہ میں ظاہر ہوا کرتے ہیں، وہ صبر سے وہ سیکھیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن یہ حساس دل، یہ محسوس کرنے والے دل اپنے جوش و اضطراب کا اظہار کریں گے، اس دن یہ تمام باتیں جن کا اوپر والی 5 ایات آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک بیان ہوا ہے، وہ ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ وہ تمام خصوصیات جب وہ پوری ہوں گی، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر ہم نازیات جو ہے، اس کے ہم نے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 کا پارٹ 1 جو تھا، اس میں کچھ معنی پڑے تھے اور تقریباً 9 معنی تھے۔ اس میں سے ایک معنی تھے تیر اندازی کرنے والی جماعتیں۔ اگر ہم نازیات کے معنی تیر اندازی کرنے والی جماعت کے کریں تو پھر یوم ترجف الراجفہ کے جو ہے معنی وہ کیا ہوں گے، اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ یوم ترجف الراجفہ کے ایک معنی لڑائی کے لیے تیار ہونے کی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ قوم جس کے دل میں لڑائی کے لیے مستعد ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں لڑائی کی طلب ہے، اور ہماری طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اور جو امن اور صلح کے شدائی ہیں، ہماری اجازت میں امن اور صلح سے رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری اجازت ملتے ہی، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے میری اجازت ملتے ہی ظلموں کو دین کے لیے نقصان دیکھ کر خدا تعالیٰ کے حکم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی جو ظلم کیے جا رہے ہیں وہ ظلم دین کے لیے نقصان دہ ہیں، اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جب انہیں اجازت دے گا تو وہ لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے اللہ کے حکم پر، جب اوپر والی باتیں پوری ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، جب وہ پوری ہو جائیں گی تو پیش گوئیاں وہ پوری ہو جائیں گی، تو ہم اس دن کو لے آئیں گے۔ کس دن کو؟ جب وہ آپ سے لڑائی کریں گے، اس ظلم کا خاتمہ کریں گے، ختم کرنے کے لیے وہ دن شروع ہو جائے گا، جب نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھے گی، زمین کانپنے لگے گی، اور تمہیں بھی اپنا انجام نظر آنے لگے گا۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کہیں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور لکھیے گا، میں جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اس آیت میں، اس کی تفسیر میں ہم سے جہاں بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے درگزر کر کے ہم سے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔